अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ISL 202 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, लॉन्ग है और इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQ के लिए, उन तमाम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि इस लेक्चर का नाम क्या है, तकवा, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये आपसे पूछा जा सकता है एज अ डेफिनेशन या फिर आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है और ब्लैंक्स के अंदर भी ये चीज़ बार बार पूछी जाती है कि भाई तकवा क्या है, तकवा का मतलब क्या है। तो तकवा का मतलब क्या है हमारे पास, तो तकवा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉरबियरेंस, और फॉरबियरेंस कैसे बोलते हैं कि भाई सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने ऊपर काबू रखना। नेक्स्ट क्या है, फियर यानी खौफ, और उसके बाद हमारे पास एब्सटिनेंस यानी गुनाहों से परहेज। तो तकवे का मतलब यही है हमारे पास कि भाई फॉरबियरेंस यानी अपने ऊपर कंट्रोल रखना, और उस ज़ात से डरना यानी अल्लाह से डरना, और हमारे पास क्या है, गुनाहों से परहेज करना। तो ये तकवा का मेन मीनिंग है हमारे पास। और तकवा क्या है, एक अरेबिक वर्ड है। तो ये तकवा की सिंपल सी डेफिनेशन आपने माइंड के अंदर बैठा लेनी है। और ये जो फॉरबियरेंस है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हमारे पास ब्लैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है तकवा मीन्स टू क्लेंस यानी प्योरीफाई द हार्ट एंड द सोल। तकवे का मेन जो मकसद है यानी मेन जो मतलब है वो यही है कि दिलों को साफ करना और दिल और रूह को साफ करना। यानी आपने क्या करना है, तकवा जो एक बंदा इख्तियार करेगा उसका क्या मतलब है, वो अपने दिल को और अपनी रूह को क्या कर देगा, साफ कर देगा, यानी प्योरीफाई कर देगा। तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप ये वाले जो है डेफिनेशन लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी तरह इसकी जो तकवा की मीनिंग है वो आप ये भी लिख सकते हो एज अ डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ तकवा। तो तकवा का सिंपल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर आपने वो डिफाइन करना हो यानी वो बताना हो सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर ये है तकवा के हमारे पास भाई आपको खुदा का खौफ होना चाहिए यानी फियर ऑफ अल्लाह, और इसी तरह खौफ के साथ आपके साथ लव फॉर अल्लाह भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस होना चाहिए और सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए। यानी सेल्फ रिस्ट्रेंट मतलब क्या है कि अपने ऊपर कंट्रोल, अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल, बुराइयों से दूरी। तो ये तमाम चीज़ें जिसके अंदर आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सेल्फ रिस्ट्रेंट के अंदर आएंगी हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अपने ऊपर कंट्रोल पाना, तो वो नफ्सी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल पाना, गुनाहों से कंट्रोल पाना, तो हर एक चीज़ इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास कि खुद को काबू में रखना। नेक्स्ट क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस यानी ये खौफ होना कि भाई अल्लाह मुझे देख रहा है और वही काम सिर्फ और सिर्फ करने हैं भाई जिससे अल्लाह खुश होता है, और उन कामों से दूरी इख्तियार करना जिससे हमारे पास क्या होगा, जो आपको बुरे कामों की तरफ लेके चला जाएगा, तो उन कामों से बचना। तो हमारे पास क्या है, उसका नतीजा भी हमारे पास जो है वो गलत निकलेगा, और यानी जो लाइफ इन द हेयर आफ्टर होगी यानी आखिरत वाली ज़िंदगी होगी वो भी आप बर्बाद कर दोगे। तो इससे अच्छा क्या है, हमारे पास तकवा जो बंदा इख्तियार करता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, यानी वो मुझे देख रहा है, हर सूरत देख रहा है, हर जगह देख रहा है, तो वो क्या करता है, उसके दिल में खौफ होता है, इसीलिए वो बुरे कामों से बचता है और अच्छे काम करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लव फॉर अल्लाह, जब ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, अच्छे काम करेगा और उसके दिल में खौफ होगा, इसी तरह उसके दिल में क्या आ जाएगी, मोहब्बत भी आ जाएगी कि वो, जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास कि भाई अल्लाह जो है वो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। तो लव फॉर अल्लाह इस एंगल से भी आप देख सकते हो। इसी तरह क्या है हमारे पास, गॉड कॉन्शियसनेस यानी वो देख रहा है मुझे, उसी ने हिसाब किताब वाले दिन मुझसे सारी चीज़ें पूछनी है, तो क्या करूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा तो जन्नत में जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गलत काम किया तो क्या होगा, दोज़ख की तरफ चला जाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास बुरे कामों का जो है आपको सिला मिलेगा। तो क्या है हमारे पास, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास अल्लाह से रिलेटेड ही होंगी हमारे पास, जो कि तकवा हमारे पास कहलाता है। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आती है, यानी नफ्सी ख्वाहिशात और बुरे कामों से रुकना, इसी तरह की भाई अल्लाह देख रहा है मुझे हर वक्त, इसी तरह अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह का खौफ, ये हमारे अंदर होगा। तो तकवा का मतलब सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है तकवा का, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई कंडीशन फॉर अटेनिंग तकवा। तो तकवा हासिल करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो 2 कंडीशंस आपने याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही 2 आपने एज इट इज माइंड में बिठा लेनी है कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, इसको ऊपर नीचे आपने नहीं करना है, जिस तरह यहाँ पे लिखी गई हैं उसी तरह आपको याद होनी चाहिए। तो कंडीशंस कितनी है तकवा को हासिल करने की, तो हमारे पास 2 कंडीशन है तकवा को हासिल करने के लिए। पहला है हमारे पास इखलास यानी सिंसियर इंटेंशन, तो आपकी इंटेंशन बिल्कुल जो है वो सिंसियर होनी चाहिए। नंबर 1 पे कौन है, इखलास। द एक्ट शुड बी परफॉर्म प्योरली फॉर द प्लेयर ऑफ अल्लाह, यानी आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, यानी जो भी अच्छे काम कर रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होने चाहिए, यानी दुनियावी दिखावे के लिए कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, तकवा की कंडीशन को आप हासिल नहीं कर पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, दुनियावी दिखावा हो जाएगा जो आप कर रहे हो। अगर आपने क्या करना है,
سینسری طریقے سے جو ہے انٹینشن ہوگی آپ کی، یعنی سینسیر انٹینشن ہوگی، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اخلاص بولتے ہیں۔ سینسیر انٹینشن سے کیا مراد ہے بھائی؟ وہ کام کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور صرف اللہ کے لیے کرنا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دل میں یہ ہونا چاہیے آپ کا، بھائی میں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ میں نیکی جو کر رہا ہوں یا جو بھی کام کر رہا ہوں، برائی سے بچ رہا ہوں یا کسی کی مدد کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ بھائی یہ صرف اور صرف میں کس کی خاطر کر رہا ہوں؟ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اللہ خوش ہوگا میرے اس کاموں سے، اور اینڈ میں مجھے کیا دے گا؟ اچھا صلہ دے گا۔ تو صرف اور صرف جو انٹینشن ہونی چاہیے، صرف اور صرف سینسیئر انٹینشن ہونی چاہیے کہ بھائی یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ جب اللہ خوش ہوگا تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹک اس کو رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ تو صرف یہی انٹینشن ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی انٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی لوگ بولیں گے کیا کام کر دیا، زبردست ہو گیا، یہ بنا دیا، وہ کر دیا، تو یہ اس کی مدد کر دی، اس کی مدد کر دی۔ تو یہ جب کام ہوں گے تو تب کیا ہو جائے گا آپ کا یہ جو اخلاص والی سین ہے، کیا ہو جائے گا؟ یہ ڈیمیج ہو جائے گا، اور یہ کنڈیشن کی طرف جو ہے وہ آپ تقویٰ حاصل کرنے کی طرف نہیں بڑھو گے، بلکہ یہ دنیاوی چیزوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے اخلاص، یعنی سنسیئر انٹینشن ہونی چاہیے کہ بھائی سب کچھ جو بھی کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب وہ خوش ہوگا تو ریزلٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اوبیئنگ، سننا۔ تو سننا یعنی سنت کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ بھائی اوبیئنگ، سننا، یعنی سنت کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو ہمارے آخری نبی کون سے ہمارے پاس؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی جو بھی سنت ہے ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، یعنی انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، انہوں نے کس چیزوں سے منع کیا ہمیں اور کیا چیزیں کرنے کا حکم دے، تو ان تمام چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹو ڈو دا ڈیڈس ان اکارڈنگ ود دا اوتھینٹک سننا، یعنی اوتھینٹک یعنی سننا کے اندر جو اوتھینٹک چیزیں ہیں، جیسے کہ احادیث کی مختلف بکس ہیں، ان کے اندر ہمارے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، کیا کام کیا، کس سے منع کیا، تو وہ تمام چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے؟ اوتھینٹک چیزوں سے جا کر ہمارے پاس جو ہے وہ اسی مطابق جو ہے وہ ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ دو کنڈیشنز ہیں، یہ اسپیلنگ غلط لکھی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس یہ دو کنڈیشنز ہوں گی اگر ہم نے تقویٰ کو اٹین کرنا ہے۔ سب سے پہلے بھائی اخلاص ہونا چاہیے، سنسیئر انٹینشن ہونی چاہیے آپ کی کہ بھائی جو بھی کام کروں گا وہ صرف اور صرف کس لیے کرنا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ بھائی سنت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے فالو کرنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ دو انٹینشن جو ہے یہ دو کنڈیشنز جو ہے وہ ہمارے پاس ضروری ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے واٹ از مین بائی فرقان۔ تو فرقان کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سگنیفیکینس ہے تقویٰ کے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے فرقان کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک شارٹ میں امپورٹنٹ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سے جو ہے اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ الگ سے پوچھی جا سکتی ہے، ایم سی کیو کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے سگنیفیکینس کو دیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس آپ سے لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو وٹ آر دا سگنیفیکینس آف تقویٰ، یعنی تقویٰ کے کیا فائدے ہیں، ہمارے پاس کیا سگنیفیکینس ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، یا پھر جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بھائی سب سے پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے اف وی اٹین تقویٰ، اگر ہم جو ہے وہ تقویٰ حاصل کرتے ہیں اللہ ول گیو اس فرقان۔ تو اگر ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں تو اللہ کیا دے گا؟ ہمیں فرقان دے گا۔ اور فرقان کا کیا مطلب ہے؟ اب جاتے ہیں فرقان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ فرقان کے مطلب کے بغیر آپ جو ہے وہ اس لائن کا جو ہے وہ سینٹینس کا مطلب سمجھ نہیں پاؤ گے کہ بھائی اگر ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں فرقان دے گا۔ تو فرقان کیا چیز ہے؟ تو فرقان کا مطلب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اچھا تو فرقان کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس؟ اوے آؤٹ فرام ڈیفیکلٹی بوتھ ان دس ورلڈ اینڈ ان دا ہیئر آفٹر۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ تو فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو بھی مشکلات ہوں گی آپ کے پاس، چاہے وہ دنیاوی مشکلات ہے یا پھر آخرت کی مشکلات ہے، تو ان سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، یعنی اس کے تھرو جو ہے آپ کو آسانی مل جائے گی، آسانی یعنی ذریعہ ہو جائے گا آسانی والا، یعنی اوے آؤٹ فرام ڈیفیکلٹی، یعنی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو اللہ آسانیوں میں تبدیل کر دے گا، یا پھر آپ کو صبر عطا کر دے گا، یعنی فرقان عطا کر دے گا، یعنی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اف وی اٹین تقویٰ، اگر ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا دے دے گا؟ فرقان دے دے گا، یعنی دنیاوی مشکلات پر ہمیں جو ہے وہ صبر حاصل کرنے کی توفیق دے دے گا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دنیا کے اندر ہو یا پھر آخرت کے اندر ہو۔ اور یہ جو ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ مجاہد کی ڈیفینیشن ہے۔ نیکسٹ کیا بھائی ابن عباس نے جو ہے تقویٰ کی کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی سیلویشن اور بینگ ہیلپڈ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بھی فرقان کا مطلب ہے، اور یہ کس نے دیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ابن عباس نے یہ فرقان کا مطلب دیا ہوا ہے، یعنی سیلویشن اور بینگ ہیلپ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کی جس کی مدد کی جائے۔ تو فرقان کا مطلب کیا ہے؟ جس کی مدد کی جائے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ محمد بن اسحاق۔ تو محمد بن اسحاق نے فرقان کا مطلب کیا بتایا ہے کہ بھائی یہ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ ٹو جج بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہوڈ، یعنی آپ کو
حق اور باطل کے درمیان یعنی فرق، یعنی صحیح اور غلط کے درمیان جو فرق حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ جج کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہ جو ہے وہ ایبلٹی حاصل ہو جاتی ہے جب آپ تقوی اختیار کرتے ہو. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، فرقان کی میننگ ہے. یعنی فرقان کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان ایک ڈفرنس بتا سکتے ہو کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو فرقان کا مطلب یہ کس نے بتایا کہ بھائی حق اور باطل کے درمیان ڈفرنس، تو یہ ہمارے پاس ہے محمد بن اسحاق. اور کس نے کہا کہ بھائی فرقان کا مطلب کیا، یعنی مدد کی جائے، جس کی یعنی بینگ ہیلپ، جس کو نوازا جائے یا مدد کی جائے. تو ہمارے پاس ابن عباس نے اس چیز کی ڈیفینیشن فرقان ورڈ کی بتائی گئی ہے. اسی طرح جو فرقان کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں یہ مجاہد کی ڈیفینیشن ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی، ڈیفیکلٹی سے نکل جانا، یعنی دنیاوی مشکلات میں آپ کو جو ہے وہ صبر اللہ عطا فرما دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو یہ ہمارے پاس یہاں پر فرقان کا مطلب یہی ہے. اور یہاں پر آپ نے اس کو دیکھو گے کہ if we attain تقوی اللہ will give us فرقان، یعنی اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہو تو ایسی صورت میں اللہ کیا کرے گا، آپ کو فرقان دے دے گا. اور فرقان کا مطلب یہ تینوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی اللہ آپ کی مدد کرے گا دنیا کے اندر، اور آپ کو ایک جو ہے آٹومیٹک آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہو جائے گی. اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہو آپ صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر پاؤ گے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس کہ آپ جو ہے وہ مدد کرے گا اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی مشکلات پر جو ہے وہ آپ اچھے سے قابض ہو جاؤ گے، یعنی اچھے سے ان کو ہینڈل کر پاؤ گے. نیکسٹ کیا ہمارے پاس، بائی اٹیننگ تقوی وی ول اویئر دیٹ اللہ از واچنگ اس، یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اس کو ایک ایبلٹی مل جائے گی، یعنی وہ اس چیز سے جو ہے وہ اویئر ہوگا، یعنی اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی اللہ کیا کر رہا ہے، مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا، دین دیٹ پرسن وڈ ناٹ سیک ٹو ڈو دا تھنگس وچ وڈ ناٹ بی پلیزنگ ٹو اللہ، یعنی وہ ایسی صورت میں اب کیا کرے گا جب اسے پتہ ہے کہ مجھے جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہر 24 گھنٹے، یعنی ہر سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے. جہاں بھی جاؤں، جدھر بھی جاؤں، کہیں زمین کے اندر گھس جاؤں، سمندر کے اندر جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ کیا کرے گا اسی صورت میں، وہ برے کاموں سے بچے گا اور ان کاموں سے بچے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو وہ کام وہ نہیں کرے گا اور ان سے بچے گا. تقوی از دا اونلی ورچو دیٹ برنگس آنر ٹو اے بلیور، اور تقوی ہی وہی چیز ہے جو ہمارے پاس کیا کرتی ہے، بلیور یعنی آنر کرتی ہے، آنر بخشتی ہے بندے کو، بلیور کو یعنی جو ماننے والا ہے. نیکسٹ کیا ہے، جسٹس اینڈ تقوی آر ٹو بیسک آرٹیکلز آف فیتھ، یعنی یقین کے ہمارے پاس فیتھ کے یہ ایز اے بلینک آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی دو بیسک آرٹیکلز یقین کے کیا ہے. فیتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یقین. تو یقین تبھی ہوگا، یعنی دو بیسک آرٹیکل کون سے ہیں، یعنی انصاف اور تقوی اگر ہوگا تو تبھی ہمارے پاس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسک آرٹیکلز ہیں فیتھ کے. اور یہی دو آپ کو ایز اٹ از یاد ہونے چاہیے، بلینکس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ سورہ ال عمران کے اندر ہمارے پاس آیا ہے کہ بھائی تقوی از بریکٹڈ ود اسٹریٹ فاسٹنس اینڈ پیشنس. تو تقوی کو ہمارے پاس سورہ ال عمران کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ صبر اور استقامت جو ہے ہمارے پاس بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے تقوی. نیکسٹ کیا ہے، صبر کیا ہے ہمارے پاس، وہی اوپر جو بات ہوئی تھی یہاں پر اللہ ول گیو اس فرقان، یعنی آپ کو صبر دے دے گا، صبر اور استقامت مشکلات کے اوپر دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے، ود میکنگ پیس امنگ مین کائنڈ. تو جس میں تقوی ہوگا، یعنی جس قوم کے اندر، یعنی جس جگہ پہ جس بندے کے اندر تقوی ہوگا تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، وہاں پر امن ہوگا. نیکسٹ تقوی از دا اونلی فورس دیٹ کین ریسٹرین یعنی پریونٹ مین فرام ایول اینڈ وکیڈنس. یعنی یہ تقوی وہی چیز ہے، یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ کیا ہو جائے گا، گناہوں سے دور ہو جائے گا، برے کاموں سے وہ دور ہو جائے گا اور وہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کے اندر ہمارے پاس اس کے کیا ہوگی، فیئر ہوگی اللہ کی کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے مجھے ہر وقت، تو وہ صحیح کام کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا اور اچھے کاموں کی تلقین دوسروں کو بھی بولے گا کہ بھائی اچھے کام کرو، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر کیا ہوگا، فیئر ہوگا، خوف ہوگا اللہ کا. تو کیا ہوگا ہمارے پاس، اس کو وہ اچھے رزلٹ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہے گا اور اچھے رزلٹ کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کر سکتا ہے وہ. اور تقوی اٹین کرنے کے لیے 3 چیزیں جو بتائی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. 2 چیزیں کنڈیشنز جو تھی تقوی اختیار کرنے کی، وہ کیا ہے، اخلاص یعنی سنسیئر انٹینشن ہونی چاہیے، یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، اوبینگ سننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کرنا، جن سے روکا گیا ہے وہ نہیں کرنا. تو یہاں تک چیز کلیئر ہو گئی. یہ تھا ہمارے پاس ISL 202 لیکچر نمبر 2. اب نیکسٹ لیکچر نمبر 3 کے اندر ملیں گے. اللہ حافظ.